members and other audience, Assalamu alaikum. We warmly welcome here to all of you, especially the chief guest, Kamal Salim Swati Saab from Mansehra. He is prominent figure of Mansehra city in the political field as well as perform his duty as a social worker for Mansehra city in the region. So, without any delay, I would like to invite Kamal Salim Swati Saab to come on stage and share his precious view with us. Please, with a big hand. सबसे पहले मैं मशकूर हूँ and I'm thankful to MD साहब and प्रिंसिपल भाई साहब कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे दावत दी और मैं उनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी बैठा हुआ मारूफ साहब से बात कर रहा था कि इस सारे रीजन में जैसे आपके स्कूल का नाम क्वालिटी एजुकेशन है, इसी तरह माशाल्लाह यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाती है और बेहतरीन तरीके से जिस तरह माशाल्लाह हमारे मानसरा के मुस्तकबिल ने हमारे स्टूडेंट्स ने बच्चों ने यहाँ स्टेज पे परफॉर्म किया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बड़ा बेहतरीन तरीके से और खुसूसन जिन टीचर्स ने उनको यहाँ पे तैयार किया है, मैं उनका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके अलावा मैं बात करूँगा सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि माशाल्लाह जैसे आपके स्कूल का क्वालिटी एजुकेशन नाम है वैसे ही यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी भी जाती है। इसके अलावा मैंने अभी मारूफ साहब से बात की कि जितने मैं अभी जाता हूँ अगर प्राइवेट सेक्टर्स में तो वहाँ मैं देखता हूँ कि वो जो पहले स्ट्रेंथ हुआ करती थी, पहले तादाद हुआ करती थी, आज वो स्ट्रेंथ और आज वो तादाद नहीं। उसकी बहुत सी वजह है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह अगर आप एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर को 2013 से पहले उठा के देखें और आज का गवर्नमेंट सेक्टर में आप एजुकेशन को देखें तो मैं समझता हूं खातर ख्वाह कामयाबी मिली है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये 9 साल का दौर गुजरा है, मैं समझता हूं उसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में। इससे पहले क्योंकि आप जहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं आप में से कल इंशाअल्लाह ताला कोई सियासतदान होगा, कोई साइंसदान होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई आर्मी ऑफिसर होगा, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, उस मुल्क की मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके खिदमत करेंगे। उसलिए ये जरूरी होता है कि जब इन बच्चों को पढ़ाने वाला जो हमारा उस्ताद है, हमारा टीचर, हमारा मुअल्लिम है, उसके लिए जरूरी है कि वो मेरिट पे भर्ती हो, माजरत के साथ। इससे पहले 2013 से पहले जो बंदा MPS MNS के हुजरों पे जाके बैठ जाता था, उनके ऑफिस में बैठ जाता था, उसको उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहता हूं और सर बुलंद करके कहता हूं कि आज ये जो 4 साल, खुसूसन ये 4 साल दौर गुजरा है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं सिफारिश पे भर्ती हुआ और मेरे मेरिट को वायलेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी हमारे असातिज़ा इकराम में भर्ती हुए एजुकेशन सेक्टर में, वो किसी MPA, किसी MNA के उजरे में दफ्तर में बैठ के भर्ती नहीं हुए, बल्कि वो मेरिट में भर्ती हुए, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके अलावा आप देखें ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती थी, अभी हमारे लिए भी परेशानी होती थी और जो मुतलका
ٹیچر ہوتا تو اس کے لیے بھی پریشانی ہوتی تھی. ایک سیٹ کے لیے 10 آدمی آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی مجھے ادھر ٹرانسفر کریں, میرا گھر نزدیک ہے. ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا فیصلہ کرنا. لیکن آج ای ٹرانسفر پالیسی آئی ہے, اس سے میرٹ پہ ٹرانسفر ہوگی. اس کا اپنے انہوں نے میرٹ طے کیا ہے, اس کے تحت جس کا گھر نزدیک ہوگا یا جس کا ٹینیور زیادہ اپنے ہوم اسٹیشن سے باہر ہوگا تو وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پہلے ہمارے گورنمنٹ سکولز کی کیا پوزیشن ہوتی تھی, آج میں خصوصاً بات کرتا ہوں یہ جو بابر سلیم خان کا حلقہ انتخاب ہے پی کے 34 جو پہلے پی کے 31 تھا, آج اس میں میجورٹی سکولز جو ریپیئر جن کو چاہیے تھی ان کی ریپیئر ہو چکی ہے, جن کو ریکنسٹرکشن چاہیے تھی وہ ریکنسٹرکٹ ہو چکے, اور ابھی مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں ہوئی جو جہاں پہ ضرورت تھی ہائی ٹو ہائر سیکنڈری وہاں پہ ہائر سیکنڈری دیا گیا, جہاں پہ ہائی ٹو نہیں جہاں پہ مڈل ٹو ہائی چاہیے تھا وہاں ہائی دیا, جہاں پہ پرائمری ٹو مڈل چاہیے تھا وہاں پرائمری ٹو مڈل دیا گیا. یہ آپ کے سامنے یہ ساتھ پڑوس میں تلویزہ تقریباً 16 کروڑ روپے سے اسکول کا کام جاری ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ جابا میں آپ جائیں, آپ کے ساتھ یہ گاؤں ہے ایڈجسنٹ ہے, جابا میں اسکول 2005 کے ارتھکویک میں گرا اور اس کے بعد آج تک اس پہ دوبارہ یہ جب سے بابر سلیم خان کا ٹینیور شروع ہوا اس سے پہلے اس میں تعمیر شروع نہیں ہوئی. جب ہمیں موقع ملا آپ سب نے ہمیں موقع دیا, اللہ رب العزت نے مہربانی کی تو الحمدللہ ہم نے اس کو فرسٹ فیز میں کروایا. بابر سلیم خان نے کہا کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک اپنے جو 2005 میرے خیال سے 16-17 سال گزر گئی, لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک وہ اسکول کنسٹرکٹ نہیں ہو سکتا, ریکنسٹرکشن ریبلڈ نہیں ہو سکتا تھا. آج الحمدللہ وہ کمپلیشن کے نزدیک ہے. اس کے علاوہ 20 بلاکس کی یہاں پہ مانسرا میں ضرورت تھی, 20 بلاکس دیے گئے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں اس سارے ٹینیور میں ہماری کامیابی ہے وہ میڈیکل کالج ہے جو الحمدللہ مانسرا میں اپرووڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ذرا میری بات پہ توجہ کریں, میں 2-3 باتیں کروں گا اس کے بعد میں آپ سے اجازت دوں گا. کافی میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے, آپ لوگ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, سارے بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس بھی پیرنٹس بھی. میڈیکل کالج خاص کر یہ جو میری مائیں میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے, کیونکہ نوجوان یہ بچے میرے بھائی یہ سوات بھی جا سکتے ہیں, پشاور بھی جا سکتے ہیں, ایبٹ آباد بھی جا سکتے ہیں, مردان بھی جا سکتے ہیں, لیکن خاص کر ہمیں فکر تھی بابر سلیم خان کو فکر تھی اپنی بچیوں کا, اپنی ماؤں کا, اپنی بہنوں کا. بہت سی بچیاں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی, جن کو ان کے گھر سے پرمیشن نہیں ملتی, وہ اپنی میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی. ان کو شوق تو بڑا ہوتا تھا کہ ہم نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن وہ اپنے ان کے مالی حالات کی وجہ سے یا ان کے گھر کی ان کو پرمیشن نہیں ملتی تھی, اس وجہ سے وہ اپنی میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے پاس میڈیکل کالج انشاءاللہ تعالیٰ اپرووڈ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی ابھی میں اس کے علاوہ بھی میں بھی آپ سے ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا کیونکہ کافی ٹائم گزر گیا. الحمدللہ ہر سیکٹرز میں کام ہوئے اس 4 سالہ دور میں, روڈ انفراسٹرکچر پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ کی اگر میں بات کروں, لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف نے کیا کیا. میں بڑا بلنٹلی بات کرتا ہوں کہ آج آپ کے پاس جو آپ کے جیب میں آئی ڈی کارڈ ہے, جو آپ کا شناختی کارڈ ہے, یہ آپ کا صرف شناختی کارڈ نہیں ہے, یہ آپ کا صحت کارڈ ہے. اس کے اندر 10,30,000 روپے آپ کے لیے پڑا ہوا ہے, اور یہ اس کو احساس ہوگا, یہ اس کو پتا ہوگا کہ جس کے پاس
جب وہ اسپتال میں جاتا ہوگا اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اپنے عزیز کو علاج کروانے کے لیے، اپنے بچے کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کے علاج کے لیے. آج الحمدللہ آپ یہ مانسہرہ کا، ہمیں اس وقت بابر سلیم خان منسٹر تھے انٹیریئر کے، ان کو بتایا گیا یہ مانسہرہ میں بائی پاس پہ ایک نیا ہاسپٹل بنے، مانسہرہ میڈیکل کمپلیکس. ٹھیک ہے، آج آپ کے وہ صحت کارڈ پہ ہے، وہ اس مانسہرہ کا سب سے بیسٹ ہاسپٹل ہے. یہ نہ ہو کہ گھر جائے تو ساری میری باتیں بھول جائیں، الیکشن کا وقت ہے پھر میری بات بھول جائے. ہاں جی، اتنی لمبی کوئی تکلیف کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی کے والد صاحب کسی اور نشان پہ بور لگا رہے ہیں تو ان کو کہو مت کرو، پاکستان کے ساتھ غداری، ان غداروں کو ووٹ مت ڈالو، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ بچوں نے، میری بچیوں نے، میری ماں نے، میری بہنوں نے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا جوش مجھے اپنی ماؤں کے اندر نظر آئے اتنے یہ میرے بچے جو ہے یہ کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب مل کے اس مانسہرہ کو بچائیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں آج مانسہرہ میں اربوں روپیوں کے کام شروع ہے. تین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے لطیف انسان ہے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں خان خان صاحب، بڑا زبردست آدمی ہے. اس کو پیسوں کی بھی آفر کی گئی، اس کو خریدنے کی بھی کوشش کی گئی، اس کو رشتہ داری کے تحت بھی پھنسانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، حب الوطن پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، بابر سلیم اور کمال سلیم کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس کا دل کا کو شکریہ ادا کرتا ہوں، میں معلوم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، وہی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اپنی بچوں کا، اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا انشاءاللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت کی، یہاں پہ بلایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ معلوم صاحب اور وحید صاحب، میں always here just making a call. انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ تابعدار ہوں. اور today it's my pleasure to be here and thank you so much. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت لوں گا. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سب وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف گیسٹ کے بعد بات کرنا مناسب تو نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے چیف گیسٹ جو ہے کمال سلیم صاحب ہیں، لیکن مقصد سے بات کرتا ہوں. میں باتیں تعلیم پہ بھی کر لی، سیاست پہ بھی کر لی. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں مجھے دعوت دی گئی کیونکہ انہی کا میں شاگرد ہوں اور آج مجھے فخر ہے کہ ادھر میں مہمان خصوصی بن گیا ہوں. اور یہ جو پوائنٹ اسکول ہے اس میں بہت سارے مجھے پتہ ہے بچے جو ہیں فری میں پڑھتے ہیں جن کی کوئی فیس ہمارے پرنسپل نہیں لیتے، اور اس بات کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی ادھر میں اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں کہ میرے جو بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ، یا میری بچیاں جو یہاں پہ پڑھتی ہیں، میری بہنیں پڑھاتی ہیں، ان کو کیونکہ اس وی سی کا مجھے سرپرست بنایا ہوا ہے، مجھے ووٹ دے کے ان لوگوں نے سرپرست بنایا ہے. اگر کوئی بھی رستے سے جاتے ہوئے یا کسی دکان پہ میرے بچوں کو، میری بہنوں کو کوئی دکاندار کوئی غلط اشارہ کرتا ہے، غلط ٹچ کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ کسی ٹائم مجھے کال کریں. میں انشاءاللہ ہر ٹائم پہ 15 منٹ کے اندر ادھر پہنچ کے اس بندے کو میں پکڑوں گا انشاءاللہ. کیوں کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر ختم ہو گیا. اگر کوئی دکاندار، کوئی بچہ، کوئی لڑکے آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو میں نے اشارہ کیا آپ اپنے بھائی کو بولو گے یا اپنے گھر والوں کو بولو گے تو میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. مجھے بولو انشاءاللہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے والوں کی جگہ پہ ہوں. انشاءاللہ میں اس سے خبر رکھوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا کرتا ہے. کیوں کہ میں جس کو طوفانوں سے الجھنے کی وہ عادت، جس کو طوفانوں سے الجھنے کی وہ عادت
اسی کشتی کو سمندر بھی ڈبا دیتا ہے. میں طوفانوں سوچنے کا آدمی ہوں, انشاءاللہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اور نہ میں جھکتا ہوں کسی سے. باقی کمال صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے ہمارے بچے جو آتے ہیں, رستہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ دیواریں گری ہوئی ہے, ادھر مجھے لگتا ہے 70-80 فٹ دیوار لگے گی یا 60 فٹ لگے گی. یہ انشاءاللہ ایز اے چیئرمین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دیوار ہماری فل فور ہونی چاہیے, یہ اس کے لیے, کیونکہ یہ سیفٹی بھی نہیں ہے, اور اوپر جو سیفٹی کے لیے گرل ہے وہ انشاءاللہ جس سے ہم آپ دیوار بنائیں گے, سیفٹی میں اپنے جیب سے, سیفٹی گرل کے میں اپنے جیب سے پیسے دوں گا انشاءاللہ, میں خود اس کو بنواؤں گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ یہاں پہ ٹائم نکال کے آئے, میں پھر انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور یہ دیوار کا دوبارہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ کے اعلان کریں, اپنے منہ سے اعلان کریں اس دیوار کا کہ یہ دیوار نہیں آپ کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں میں خوبی ہے, جو اعلان آپ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کر کے دکھاتے ہیں. اور ایک دوسرا, یہ آپ نے 30 لاکھ روپے کا یہ لنڈی منڈیار کا روڈ رکھا تھا, اس کا ٹینڈر لگ گیا ہے. میں نے سنا ہے کہ کوئی آدمی کہتے ہیں کہ اس ٹینڈر کہیں اور لگائیں, لیکن میں کہتا ہوں لنڈی منڈیار سے وہ ٹینڈر اور پیسے لگنے چاہیے, کیونکہ یہ بڑا خطرناک روڈ ہے. اس لیے میں سے پہلی کہہ تھا, میں آپ اعلان کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا وعدہ ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے ملک کی صورتحال کیا ہے, حکومتوں کے بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کو 3 کو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہو, مطلب زیادہ نہیں 2-3 مہینوں کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیوار انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بنوا دوں. جناب کمال خان صاحب, خرم صاحب, مختار احمد صاحب, میں کس کا نام لوں؟ یہاں پر تمام کمیونٹی سے لوگ موجود ہیں, ڈوگا سے بھی ہیں, اترشیشا سے بھی ہیں, جاوا سے بھی ہیں, منڈیار سے بھی ہیں, ریڑھ سے بھی ہیں, ایون چیٹا پٹا سے بھی ہوں گے. یہاں پر تعلیمی ادارہ ہے, یہاں خطاب کیا تھا. اس کے علاوہ اور شخصیتیں بھی آتی رہی ہیں. اس دفعہ ہم نے کمال خان کو زحمت دی, وہ آ گئے. یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. یہاں پر ہر مکتب فکر کے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں, ہر سطح کے بچے ہوتے ہیں, اور تو ہر سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا میلان, رجحان پولیٹیکلی جو بھی ہو, لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے. تو یہاں پر تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ ہو گیا, وہ سیاست ہے, پالیٹکس ہے. اس کے لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے ادارے کو غیر سیاسی رکھنا چاہتے ہیں, چاہے ہم کچھ بھی ہوں, ہم جس کے ساتھ بھی ہوں, یہ ادارہ غیر سیاسی رہے گا. اس میں ہم سیاست کا پرچار نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. یہاں پر ہمیں درس و تدریس پر ہی توجہ دینی ہوتی ہے, اور وہ درس و تدریس پر ہم توجہ دیتے ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا, کوالٹی آف ایجوکیشن اس کا نام ہے, اور اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوالٹی ہی رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہماری منفرد ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ریاضی پڑھا رہے ہوں, فزکس پڑھا رہے ہوں, اردو پڑھا رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, اخلاقیات کا درس ہم ضرور دیتے ہیں. یہ کمال خان نے فرمایا, کتنی اچھی بات رہی کہ سیرت پر, تو یہاں پر میں آپ کے گوشت گزار کروں کہ سیرت پر بھی باتیں کی جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ پروگرام رکھے جاتے ہیں, اور آئندہ بھی رکھے جائیں گے. صحابہ کی زندگی پر بات کی جاتی ہے, بچوں کو اچھائی کا درس دیا جاتا ہے. میرے نزدیک وہ تعلیم کسی کام کی نہیں جس تعلیم میں ایک بچے کے پاس 90 اور 95% مارکس ہو, 98 اور 100% مارک ہو, لیکن اس کی شخصیت بگڑی ہوئی ہو, تو اس تعلیم کا میرے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے.
ہم ایسے اسٹوڈنٹ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ اسلامی ہے اور ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری پیدا کریں۔ یہاں ہمارا مدعا ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، پالیٹیشین بنانا نہیں ہے، یہاں پر ہمارا مقصد دی بیسٹ گڈ سٹیزن بنانا ہے، جو پاکستان کے کام آئے، جو پاکستان کی خدمت کریں۔ آج میرے طلباء بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ انجینئر ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، لیکن ان سے مجھے کبھی شکوہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی سے بدتمیزی کی ہو، کسی سے رشوت لی ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو۔ یہ چیز ہم نے کی ہے اور یہ آج کیونکہ کمال خان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، ان کا وقت میں نے بہت ضائع کیا، میں پھر ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اب لمبی بات بھی میں نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے میرا خیال تھا کہ میں اپنی پوری ہسٹری بیان کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کس طرح میں نے پاورٹی سے، غربت سے اٹھ کر اپنی تعلیم مکمل کی، پھر اپنے بچوں کو پڑھایا اور ابھی تک لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے تعلیم شروع کی، اس کا جنازہ بھی کسی تعلیمی ادارے سے اٹھے گا، تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی۔ تو اب بھی درس و تدریس کے اس عمل کے ساتھ منعمد ہوں، اور علامہ اقبال کی انہوں نے بات کی، کتنی پیاری بات کی۔ میں آپ کو بتاؤں، علامہ اقبال کو علامہ بنانے میں مولوی میر حسن کا کردار تھا، ایک استاد مل گیا تھا ان کو جس کو مولوی میر حسن کہتے تھے، انہوں نے اقبال کو اقبال بنا دیا، اور ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور یہاں پر ادبی سرگرمیاں بھی کی جاتی ہیں، بچے شعر و ادب بھی سیکھتے ہیں، بچے تقریر کا فن بھی سیکھتے ہیں، بچے ہر قسم کا حالات کے ساتھ ان کو چلایا جاتا ہے۔ اب میں دعا کے لیے اور میں کمال خان سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں، اور باقی معزز مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ چائے کا انتظام کیا گیا ہے، اوپر ہال میں ہے یا جہاں بھی ہے، اپنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی، اور جو میرے معزز صاحب لیکن جہاں سے بھی یہ ارینج کریں گے اپنی ذات پر نہ ڈالیں، جیسے ہو سکے یہ کر لیں گے، یہ لوگ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔